Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal. Welcome to lab number 10 of software construction. Today we're going to do unit testing with JUnit. If you remember, in the lectures we studied software testing, in which I told you about acceptance testing and unit testing, which are very important two testing phases. In acceptance testing, what you do is that you try to make sure that the software is accepted by the user and by the clients. And to get their acceptance, of course, you have to show it to the user. And you have to look at all the requirements which were mentioned by the user and the clients, and you check if your software has got everything which was documented in the requirements analysis phase. So that's testing which we discussed. In the unit testing, what you do is that you test every class, every module, to find out if there are errors, if there are any errors in the code. And if there are, then you try to remove them. And you perform this testing to identify those problems. And if you remember that in the lectures we discussed that what you do is that you provide it with some input, and then you expect one output, and you compare the output you have got, like what is the obtained output and what was the expected output. You compare them both, and then you find out if the system is working properly or not. तो इसके अंदर देखें, जो टेस्टिंग है ना, ये आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है. आइटरेटिव से मतलब ये है कि आप बार बार पीछे जाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं, यानी पिछले फेज पे दोबारा जाते हैं. दोबारा से मतलब ये है कि ऑफ कोर्स टेस्टिंग में जब प्रॉब्लम आएगी आप दोबारा जाएंगे और उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोड को चेंज करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर दोबारा जाएंगे. दिस इज कॉल्ड आइटरेशन. सो आइटरेटिव प्रोसेस गोज ऑन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. उसमें क्या होता है कि फर्स्ट यू राइट एक्सेप्टेंस टेस्ट, एंड इन एक्सेप्टेंस टेस्ट आप क्या करते हैं कि आपको ये टेस्ट लिखने पड़ते हैं. लिखने से मतलब ये है कि आप रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक टेस्ट लिखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या थी. रिक्वायरमेंट से मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए थी, क्या क्या चीज़ यूज़र ने और क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि ये सॉफ्टवेयर में मौजूद होनी चाहिए. तो अगर तो वो मौजूद है तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर एक्सेप्टेड होगा, उसको यूज़र्स और क्लाइंट्स उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. और अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंटेड नहीं है ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर इनकम्प्लीट है. तो आप सबसे पहले एक्सेप्टेंस टेस्ट लिखते हैं. उन एक्सेप्टेंस टेस्ट के बाद आप उन्हीं के ऊपर यूनिट टेस्ट लिखते हैं कि ये चले रिक्वायरमेंट्स अगर मौजूद है भी सही, तो क्या ये रिक्वायरमेंट सही चल रही है और क्या ये सही रिजल्ट्स दे रही है. क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इम्प्लीमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, सही इम्प्लीमेंट होना और उस रिक्वायरमेंट्स का सही जवाब देना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर आप इसके बाद क्या करते हैं, एग्जीक्यूट एक्सेप्टेंस टेस्ट. फिर आप एक तो ये राइट एंड एग्जीक्यूट यूनिट टेस्ट, जब सारे यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं फिर आप एक्सेप्टेंस टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, फिर देखते हैं कि ऐसे चले, इसका मतलब है कोड तो ठीक है लेकिन क्या वो रिक्वायरमेंट्स थी, वो थी, और अगर नहीं थी तो उसमें वो इंक्रीमेंट करें और फिर सिस्टम के साथ ऐड कर दें. समझ आइए आपको. तो आप ये जो इम्पोर्टेंट फेज है ना इसके बीच में, राइट एंड एग्जीक्यूट यूनिट टेस्ट, वो हम आज के लेक्चर में करेंगे और उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इफेक्टिव यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा आज का टॉपिक है. टेस्टिंग विद JUnit. JUnit is a unit test environment for Java programmers. ये पहली बात तो कि यूनिट टेस्ट क्या होता है, मैंने लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि यूनिट टेस्ट है कि आपने यूनिट्स को टेस्ट करना है, मेथड्स को टेस्ट करना है, क्लासेस को टेस्ट करना है. यूनिट कहा जाता है किसी भी चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक को यूनिट कहा जाता है. ठीक है, यूनिट्स आपने पढ़े होंगे, फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल मास का यूनिट क्या है, केजी है ना. तो केजी क्या है, यानी एक एक केजी करके मास बनता है. यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं ना आपके, वो यूनिट होते हैं.
اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے سافٹ ویئر کے یونٹس کیا ہوتے ہیں، بیسیکلی آپ کے جو میتھڈز ہیں ان میتھڈز میں ہی کام چل رہا ہے نا. پہلی بات تو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آبجیکٹس بلڈنگ بلاکس ہیں، لیکن آبجیکٹ سے بھی نیچے ایک ہے میتھڈز، میتھڈ سے بھی نیچے ایک ہے لوپس جو ہوتے ہیں، اس پہ ہم ابھی بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن میتھڈس کو اگر ہم دیں تو یہ یونٹس کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ ان کی اس لیے کہا جاتا ہے یونٹ ٹیسٹ انوائرمنٹ، یعنی یونٹ ٹیسٹنگ، کہ میتھڈس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے آپ نے. تو اس یونٹ ٹیسٹنگ کے لیے جاوا نے ایک انوائرمنٹ بنائی ہوئی ہے، اسے کہا جاتا ہے جے یونٹ. جے اسٹینڈس فار جاوا، اور آگے یونٹ جو ہے وہ یونٹ ٹیسٹنگ کو ڈینوٹ کرتا ہے. یہ بنائی تھی ایرک گیما اور کینٹ بیک نے بنائی تھی. اور اس میں آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ رائٹنگ ٹیسٹ کیسز، اس میں پہلے آپ ٹیسٹ کیسز لکھ سکتے ہیں، یعنی آپ وہ میتھڈز آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکتے ہیں جن کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے اوپر پھر آپ لکھتے بھی ہیں کہ کس طرح کی مجھے ویلیو ایکسپیکٹڈ ہے، اور اگر یہ والی ویلیو آ گئی تو ایرر ہوگا، اور یہ والی ویلیو آ گئی تو پاس ہوگا. تو یہ آپ ٹیسٹ کیسز لکھتے ہیں. پھر ان ٹیسٹ کیسز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاس فیل آتا ہے. پاس فیل جو آتا ہے نا وہ ہمیشہ اس کمپیریزن سے آتا ہے، ایکسپیکٹڈ ریزلٹ از اکول ٹو obtained ریزلٹ. آگے دیکھیں کوشچن مارک ہے. اگر تو ایکسپیکٹڈ ریزلٹ obtained کے برابر ہے تو پاس ہے، نہیں تو فیل ہے. ٹھیک ہے. اوکے. consists in a framework providing all the tools for testing. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ ایک فریم ورک میں موجود ہے، اور وہ فریم ورک سارے ٹولز پرووائڈ کرتا ہے ٹیسٹنگ کے. تو اس فریم ورک کو جے یونٹ فریم ورک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فریم ورک سیٹ آف کلاسز اینڈ کنونشنز ٹو یوز دیم. اس کے اندر کلاسز اور کنونشنز ہیں، سیٹ آف کلاسز دی ہوئی ہیں پہلے سے ہی نا فریم ورک میں، جن کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. اٹ از انٹیگریٹڈ انٹو ایکلپس تھرو اے گرافیکل پلگ ان. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ایکلپس جو کہ ہمارا ٹول ہے، ہم جو ہر لیب میں یوز کرتے ہیں، ایکلپس اوپن سورس ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. اور ایکلپس میں آپ کوئی بھی چھوٹا سا سافٹ ویئر بنا کے، کوئی ٹول بنا کے اس کو آپ پلگ ان کروا سکتے ہیں ایکلپس میں. ٹھیک ہے. اس کو پلگ ان کیسے کرتے ہیں کہ کیونکہ اوپن سورس ہے نا، تو انہوں نے پورا ایک بتایا ہوا ایک پروگرامنگ ہے پوری، ای ایم ایف جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایکلپس ماڈلنگ فریم ورک. ٹھیک ہے. ای ایم ایف کے اندر کچھ لینگویجز ہیں وہ آپ یوز کر کے ایک ٹول بنا سکتے ہیں ایکلپس کے لیے. اور وہ سمپل ٹول جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے کہ اپ ڈیٹ کر دیں جناب آپ ایکلپس کو، یعنی کہ اس ٹول کو لوڈ کر دیں تو پھر آپ اس ٹول کو ایکلپس پہ استعمال کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایکلپس کے ساتھ نہیں آتا، یہ ایک الگ سے ٹول ہے جے یونٹ کا، اور آپ اس کو پلگ ان کرواتے ہیں. اچھا، اگر آپ کے جے یونٹ انسٹال نہیں ہوا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جائیں جے یونٹ کی ویب سائٹ پہ، اور جے یونٹ کی ویب سائٹ پہ ایکلپس کے لیے ایک پورا لنک دیا ہوگا، ایک ویب سائٹ کی طرح کا لنک ہوتا ہے. سمپلی وہ لنک آپ اٹھائیں اور ایکلپس میں جا کے ٹولز کی اوپر جو ٹولز کی آپشن ہے نا اس کو اوپن کر کے، اور اس میں اپ ڈیٹ کی آپشن ہے، تو اس اپ ڈیٹ میں یہ دیا ہوگا سافٹ ویئر انسٹال یا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ. اس کو کلک کریں گے نا تو وہ آپ سے ایڈریس پوچھے گا، اور وہ جو ایڈریس آپ نے ویب سائٹ سے اٹھایا ہے جے یونٹ کی ویب سائٹ سے، وہ ایڈریس صرف پیسٹ کر دیں اور اوکے کر دیں، تو یہ خود بخود تھوڑی دیر میں پورے ٹول کو اپلوڈ کر دے گا. یا ایک اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو جے یونٹ کی ویب سائٹ پہ نہیں ملتا، آپ ایکلپس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جے یونٹ کریں، یا جے یونٹ ایکلپس لکھ کے گوگل کریں، تو آپ کو وہاں پہ وہ ایک سمپل ایک لائن کا ایڈریس ہوتا ہے. وہ ایڈریس آپ ایکلپس کے ٹول میں جا کے، اپ ڈیٹ میں جا کے، اور وہاں پہ پیسٹ کر دیں اور یہ خود بخود اپلوڈ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ سارا کوڈنگ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ کرتے کس طرح ہے؟ اچھا، اس میں دو ورژنز ہیں، ایک ہے 3.x اور ایک ہے 4.x. 3.x شروع میں جو پہلے بنا تھا ابھی وہ پرانا ہو چکا ہے، اس کی جگہ پہ 4.x آ چکا ہے. لیکن 4.x صرف کچھ ایڈیشنل فیچرز ہیں جو کہ 3.x پہ ایڈڈ ہے. تھوڑا سا سٹائل ڈیفرنٹ ہے، تھوڑی اینوٹیشنز ایڈ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، باقی سب کچھ سیم ہے. تو ہم 3.x سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سارے فیچرز موجود ہیں اور اس کو سمجھنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا. پھر ہم 4.x کا بھی تھوڑا انٹرو دے دیں گے.
टेस्ट फ्रेमवर्क में टेस्ट केसेस आर जावा कोड. जो आप टेस्ट केसेस लिखते हैं ना, इसमें टेस्ट केसेस से मतलब ये है कि आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप उसको बताना चाह रहे हैं अच्छा ये इनपुट लो और मुझे इसका जवाब बताओ. ये वाला फॉर एग्जांपल मैं इस मेथड को इस इनपुट से कॉल करता हूँ, पैरामीटर ये वाला दे के कॉल करता हूँ, तो ये मेथड क्या करता है. अच्छा आपको पता है कि इस मेथड ने क्या करना है, आपने वो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखी हुई है. अगर मैं इसको पेपर पे ड्रॉ करूँ ना तो मैं इस तरह करूँगा कि मेथड 1 आगे मैं लिखूँगा इनपुट. फॉर एग्जांपल मेथड 1 को मैं इनपुट देता हूँ 10, फिर मैं आगे लिखूँगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट. तो जब मैं 10 इसको इनपुट दूँ ना, इनपुट से मुराद ये है कि मेथड को कॉल करते हैं ना आप, तो मेथड के आगे वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट लिखी होती है, ब्रैकेट में कोई वैल्यू देते हैं आप. फॉर एग्जांपल मैं 10 देता हूँ. अच्छा अब मुझे इसका रिजल्ट मालूम है कि जब मैं 10 दूंगा तो क्या रिजल्ट ये वाला मेथड देगा. तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के कॉलम में मैं इसको पेपर पे लिख रहा हूँ, अभी जे यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ. तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट का कॉलम बनाऊंगा, उसमें मैं कहूँगा कि अगर मैं 10 दूँ ना तो मुझे जवाब 100 आना चाहिए. और फिर मैं एक कॉलम बनाऊंगा ऑब्टेन्ड रिजल्ट का, कि ये तो मुझे पता है कि 100 आना चाहिए. अब वो मैं फिजिकली 10 उस मेथड को दूं तो वो मुझे क्या जवाब दे रहा है. अगर तो मुझे 110 दे रहा है तो इसका मतलब है फेल है वो मेथड, क्योंकि मेथड को जवाब 100 देना चाहिए. तो सिंपल यही चीज़ है. अब इस चीज़ को आप अगर कोडिंग में सोचें और कोडिंग में लिखें, वो जे यूनिट है. देखिए कैसे. फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोडक्शन कोड है, इंटीजर डबल ऑफ 2. तो डबल ऑफ 2 आपने डबल ऑफ 2 मालूम करना है, ठीक है. अब इसका टेस्ट कोड आप कैसे लिखेंगे कि आप एक अलग से क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा टेस्ट डबल ऑफ 2, और उस क्लास में ये मेथड कॉल करेंगे डबल ऑफ 2. और इस मेथड के अंदर, ये तो अभी मैंने बहुत ही जनरल सा एब्स्ट्रैक्ट सा आपको व्यू दिखाया है, लेकिन इस मेथड के साथ आप ये भी बताएंगे कि आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, ताकि हमें पता चल सके टेस्ट पास है कि फेल है. ठीक है जी. अच्छा जे यूनिट 3.x फॉर टेस्टिंग प्रोग्राम. जे यूनिट टेस्ट सब्सटीट्यूट द यूज ऑफ मेन टू चेक द प्रोग्राम बिहेवियर. आपको पता है ना कि मैंने बार बार लैब्स में बताया कि जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या एग्जीक्यूट होता है, सिर्फ मेन एग्जीक्यूट होता है, मेन के अलावा कुछ नहीं होता. लेकिन इसके अंदर आपका जो क्लास और मेथड आप लिखेंगे ना टेस्टिंग का, सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगा, और वो ये मेन को सब्सटीट्यूट कर देता है और वो एग्जीक्यूट होता है. ठीक है. ऑल वी नीड टू डू इज राइट अ सब क्लास ऑफ टेस्ट केस. अच्छा अब आपने एक सब क्लास बनानी है टेस्ट केस की. ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, जे यूनिट डॉट फ्रेमवर्क डॉट स्टैटिक. जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे ना तो आपको टेस्ट केस क्लास इसके अंदर लिखी हुई है. और मैंने आपको इनहेरिटेंस बताई है. इनहेरिटेंस में आप क्या करते हैं, सब क्लास बनाते हैं. इसकी भी आप इसको सब क्लास बनाएंगे, टेस्ट केस की सब क्लास. और फिर उसके अंदर टेस्ट केस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, वही मेथड्स हम यूज करेंगे एज इट इज. ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे. ऐड टू इट वन और मोर टेस्ट मेथड्स. ठीक है, उन्हीं के अंदर हम टेस्ट मेथड्स, वही टेस्ट मेथड्स यहाँ लिखे हुए हैं टेस्ट केस में. रन द टेस्ट यूजिंग जे यूनिट. और फिर आप उन टेस्ट को जे यूनिट के थ्रू रन करते हैं तो आपको पास और फेल पता चल जाता है. ठीक है. फ्रेमवर्क एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके पास. एक तो टेस्ट केस है जो कि बेस क्लास फॉर क्लासेस दैट कंटेन टेस्ट. टेस्ट केस क्लास तो मौजूद है ना, बेस क्लास है, वो लिखी हुई है उसके अंदर जे यूनिट के फ्रेमवर्क में. लेकिन वो चूंकि हमारा एलिमेंट पार्ट है फ्रेमवर्क का. असर्ट एक मेथड है, और असर्ट के आगे देखिए ये स्टैटिक लगा है. स्टैटिक से मतलब ये है कि असर्ट से आगे आप बहुत सारे और फीचर्स लिख सकते हैं, जो कि बहुत सारी और ऑप्शन है असर्ट के साथ, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. मेथड फैमिली टू चेक कंडीशंस. तो ये एक मेथड फैमिली है पूरी, उसके अंदर मुख्तलिफ मेथड्स हैं. ये कंडीशंस चेक करते हैं, जो कंडीशंस आप इसको बताते हैं. फिर एक टेस्ट सुइट. टेस्ट सुइट बनता है एनेबल्स ग्रुपिंग सेवरल टेस्ट केसेस. जब आप मुख्तलिफ टेस्ट केसेस को इकट्ठा करके लिख देते हैं तो फिर उसको कहा जाता है टेस्ट सुइट. और टेस्ट सुइट को आप एज इट इज़ रन कर सकते हैं. टेस्ट सुइट में फॉर एग्जांपल टेस्ट केस 1 आ जाएगा, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3. तो आप मुख्तलिफ टेस्ट केसेस अलग अलग बना के उसको टेस्ट सुइट के अंदर ऐड कर सकते हैं. इससे ग्रुपिंग हो जाती है, इससे थोड़ी सी मैनेजमेंट आसान हो जाती है, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है.
ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ دیکھیں کہ کلاس آپ کے پاس اسٹیک ہے. اسٹیک کلاس آپ نے لازمی بنائی ہوگی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں یا ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر آپ نے بنائی ہوگی. اسٹیک کا بیسیکلی کیا فنکشن ہوتا ہے کہ اسٹیک کو آپ سمجھ لیں کہ ایک اس طرح کا ایک جار پڑا ہے, جگ سا پڑا ہے فار ایگزامپل, اس سے آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. اس کے اندر آپ آئٹمز ڈال رہے ہیں. تو جب آپ آئٹمز ڈالتے ہیں اس کو پش کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب آپ آئٹمز نکالتے ہیں اس کو پاپ کہا جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے اسٹیک یوز کی ہے تو آپ جب اس میں آئٹمز ڈالتے ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ جگ ہے تو اس کے اندر میں کوئی چیز ڈالوں گا اسے کہیں گے پش. میں نے ایک چیز پش کی, دوسری, تیسری, چوتھی, تو اس کے اندر لیفو میکنزم یوز ہوتا ہے, لیکن لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. تو جو چیز اوپر اوپر پڑی ہوگی نا سب سے پہلے وہی باہر آئے گی. اس کو کہا جاتا ہے, باہر آنے کو کہا جاتا ہے پاپ. تو آپ ایک ویلیوز اس میں ڈالتے ہیں اس کو پشنگ کہا جاتا ہے, ویلیوز اس سے نکالتے ہیں اس کو پاپنگ کہا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں اس کے دو میتھڈز ہیں, پش اینڈ پاپ. پش کے ساتھ یہ دیکھیں کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے. پش کے اندر آپ کوئی بھی انٹیجر ٹائپ فار ایگزامپل پش کر رہے ہیں, اس میں ویلیوز پٹ کر رہے ہیں, پہلے 100 پٹ کی, پھر 10, پھر 20, وٹ ایور. پاپ کے اندر یہ دیکھیں انٹیجر ہے, یعنی یہ پاپ کرتا ہے, یہ وہاں سے ویلیوز نکالتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پاپنگ پروسیس کہا جاتا ہے. تو جناب آپ نے لکھا امپورٹ JUnit.framework.test case. یہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی ٹیسٹ کیس کلاس کو, ٹھیک ہے. اب آپ نے اپنی ٹیسٹنگ کی کلاس لکھنی ہے, تو وہ کلاس آپ نے کیا کرنا ہے, فار ایگزامپل اس کلاس کا نام ہے اسٹیک ٹیسٹر ایکسٹینڈز ٹیسٹ کیس. تو آپ نے اسٹیک ٹیسٹر کلاس لکھی اور اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کیا ٹیسٹ کیس. یہ ٹیسٹ کیس آپ کو میں نے بتایا کہ JUnit کے فریم ورک کے اندر لکھی ہوئی ہے, آپ نے سمپلی اس کی ایک سب کلاس بنانی ہے. تو دیکھیں ہم ایک سب کلاس بنا رہے ہیں ایکسٹینڈ کرنے کے بعد, اور اس کے اندر اسٹیک ٹیسٹر یہ ایک میتھڈ ہے, ٹھیک ہے, اور سپر کا میتھڈ آپ کال کر سکتے ہیں اگر کوئی کال بیس کلاس کا میتھڈ کال کرنا ہے تو یہاں پر. اب یہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ نے ایک میتھڈ لکھا ہے ٹیسٹنگ کا, اور اس میں آپ کو یہ شروع میں ٹیسٹ کا لفظ ایڈ کرنا پڑے گا, پبلک وائڈ ٹیسٹ اسٹیک. تو ہم اسٹیک کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کا نام اس طرح دیا ہے, اور اس کے نام کے پہلے ہم نے ٹیسٹ کا ورڈ لکھا ہے, مسٹ بگن ود ٹیسٹ. تو یہ والا جو اس کا نام ہے نا وہ ہمیشہ ٹیسٹ سے سٹارٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اس کو سٹارٹ کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اسٹیک کا ایک آبجیکٹ بنائیں گے. فار ایگزامپل ہم اسے کہتے ہیں اے اسٹیک. آپ نے آبجیکٹ بنایا. اب آپ نے کہا کہ اف ناٹ اکول ٹو اے اسٹیک از ایمٹی, اگر تو اے اسٹیک ایمٹی نہیں ہے. دیکھیں یہ از ایمٹی کا فنکشن آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, میتھڈ امپلیمنٹ کرتے ہیں اسٹیک کی کلاس میں. اگر آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر پڑھا ہے وہ آپ کو سمپل ٹرو اور فالس بتاتا ہے. ٹرو بتاتا ہے اگر وہ ایمٹی ہو, کیونکہ آپ کوشچن کر رہے ہیں نا, از ایمٹی, ایمٹی ہے. ٹرو آپ کو بتائے گا اگر وہ ایمٹی ہے, فالس آپ کو بتائے گا وہ ایمٹی نہیں ہے. تو جناب اے اسٹیک از ایمٹی, تو اگر وہ ایمٹی, اب ہم یہاں کہہ رہے ہیں ناٹ, تو اگر وہ ایمٹی نہیں ہے تو سسٹم ڈاٹ آؤٹ پر اسٹیک شوڈ بی ایمٹی. اے اسٹیک ڈاٹ پش 10. اچھا اب دیکھیں اے اسٹیک اف اے اسٹیک ڈاٹ ایمٹی از ایمٹی, از ایمٹی اگر وہ آ گیا ٹرو تو ٹرو کا ناٹ فالس ہوگا. لیکن اگر از ایمٹی آیا فالس یعنی کہ ایمٹی نہیں ہے, یعنی وہ بھرا ہوا ہے, تو اسی صورت میں یہ والی چیز چلے گی. اور اسی صورت میں اگر یہ چیز چل رہی ہے تو ہم اس کو پرنٹ کروا رہے ہیں کہ اسٹیک شوڈ بی ایمٹی, اور ہم اس میں اے اسٹیک ڈاٹ پش 10 کریں گے, اے اسٹیک ڈاٹ پش -4 کریں گے. یہ دو ویلیوز ایڈ کی. سسٹم ڈاٹ میں لاسٹ ایلیمنٹ ہم نکال کے دیکھیں گے اور فرسٹ ایلیمنٹ نکال کے دیکھیں گے. تو اگر اب دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ فرسٹ, دیکھیں ہم یہ پاپ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں
تو اب وہ اگر وہی ویلیوز پاپ ہوں گی اور یہ ہوگا اور یہ والا میسج پرنٹ ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا میتھڈ ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی کہ اسٹیک صحیح سے امپلیمنٹ ہوا ہے. یہ دیکھیں اگر 10 پش ہوا ہے اور -4 پش ہوا ہے تو لاسٹ ایلیمنٹ کون سا ہے؟ پہلے پاپ ہوگا. یہ لیفو ہے نا, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, تو سب سے پہلے کون سا پاپ ہونا چاہیے؟ -4. تو اگر -4 ہے تو اٹس فائن. اور پھر اس کے بعد کون سا ہونا چاہیے؟ 10. تو اگر یہ 10 ہے تو اٹس فائن. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. اب assert میتھڈس کو آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. دے آر پبلک میتھڈس ڈیفائنڈ ان دا بیس کلاس ٹیسٹ کیس. Their names begin with assert and are used in test methods. For example, assert true. اچھا, اب ان کے نام assert سے شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ پبلک میتھڈز ہوتے ہیں بیس کلاس ٹیسٹ کیس کے اندر. یہ پہلے سے بنے ہوئے ہیں پبلک میتھڈز. آپ ان کو یا تو ایز اٹ از یوز کرتے ہیں یا آپ ان کو اوور رائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے نام شروع ہوتے ہیں assert کے ساتھ and are used in. اب دیکھیں assert true جو ہوتا ہے نا, وہ میتھڈ آپ کو کیا کرتا ہے؟ اسٹیک شوڈ بی empty a stock ڈاٹ empty, کہ اگر a stock ڈاٹ empty کال ہونا تو اسٹیک شوڈ بی empty, تو تبھی assert true ہوگا, ٹھیک ہے نا. if the condition is false test fails. اب اگر یہ ایک اسٹاک ڈاٹ empty والی کنڈیشن فالس ہوتی ہے تو ٹیسٹ فیل ہو جائے گا. ایگزیکیوشن اسکپس دا ریسٹ آف دا ٹیسٹ میتھڈ, دا میسج از پرنٹڈ. تو باقی اس کا دیکھیں جب فالس ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹیسٹ کیس فیل ہو گیا ہے, تو باقی جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر وہ میٹر نہیں کرتا, وہ ہمیں چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ چلتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اف دا کنڈیشن از ٹرو تو ایگزیکیوشن کنٹینیوز نارملی. تو اگر یہ کنڈیشن اس کی assert true کی ٹرو آ رہی ہے نا تو وہ صحیح چلتا رہے گا اور پھر کمپلیٹ ہوگا وہ. اچھا, assert کے اندر فار اے بولین کنڈیشن, assert true جو ہوتا ہے نا وہ بولین میں ہوتا ہے. بولین سے مراد اس کی ویلیو یا ٹرو آئے گی یا فالس آئے گی. ایک ہمارے پاس assert true ہے اور ایک ہمارے پاس assert false ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ assert true کو true آنا چاہیے اور assert false کو false آنا چاہیے. فار آبجیکٹس, اچھا آبجیکٹس کو اگر آپ, یہ تو ہو گیا ٹرو فالس کو آپ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر یہ جو کنڈیشنز ہوں گی نا وہ ٹرو فالس والے میتھڈ ہوں گے, وہ والے میتھڈ ہوں گے جن کی ریٹرن ٹائپ ٹرو فالس آتی ہے یا بولین آتی ہے. لیکن اگر آپ ان میتھڈس کو کریں جو کہ انٹیجر لیتے ہیں, لانگ اور بائٹ ویلیوز لیتے ہیں, تو ان کے لیے الگ سے ہے assert equals, کیونکہ اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپیکٹڈ ویلیو دینی ہے اور ایکسپریشن دینی ہے. ایکسپریشن ہے obtained, یعنی obtained ویلیو اور ایکسپیکٹڈ ویلیو, ان دونوں کو آپ نے ایکول کر کے دیکھنا ہے. میں نے آپ کو یاد ہو اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کے اندر دیکھتے ہی اسی طریقے سے ہیں کہ آپ ایک ایکسپیکٹڈ ویلیو دیتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ کیا آنا چاہیے, اور ایک آپ دیتے ہیں ایکسپریشن ہوگا obtained رزلٹ, یعنی اس ایکسپریشن سے کیا رزلٹ آ رہا ہے. کیونکہ آپ کو یہ دیکھیں نا, یہ ایکسپریشن سے مطلب یہ ہے کہ وہ والے میتھڈ اس طرح کی ویلیو ریٹرن کریں گے, اور جب وہ ریٹرن کریں گے تو کوئی نہ کوئی ویلیو آئے گی نا, اور ہم نے ایک پہلے ویلیو لکھی ہوئی ہے ایکسپیکٹڈ ویلیو میں, تو ان دونوں کو ایکول کر کے دیکھنا ہے. تو اگر ایکول ٹرو ہے تو ٹیسٹ ٹرو ہے, اگر ایکول فالس ہے تو ٹیسٹ فالس ہے. فار فلوٹ اینڈ ڈبلز یہ بھی تقریباً سیم ہی ہے, assert equals. اس میں آپ ایک اور چیز ہے ایرر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ایررز کیا آ رہا ہے, ایکسپیکٹڈ, ایکسپریشن اینڈ ایررز. پھر ہے جی فار آبجیکٹس ریفرنس, assert null اور assert not null. اچھا, آبجیکٹس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹس اگر ریٹرن ہو رہے ہیں تو اس میں assert والے دو اور ڈفرینٹ قسم کے میتھڈز ہیں. ایک ہے assert null اور ایک ہے assert not null. assert null ہوگا جب اگر تو وہ نل آ رہا ہے نا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آبجیکٹس نل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اور assert not null اسی کے اگینسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب آپ assert کی ایگزامپل دیکھیں.
پبلک وائڈ ٹیسٹ اسٹیک، یہ تو ہو گیا آپ کا وہ والا میتھڈ ٹیسٹ اسٹیک کا. اسٹیک اے اسٹیک از اکول ٹو نیو اے اسٹیک، یہ تو آپ نے آبجیکٹ بنا دیا اے اسٹیک کا. اب آپ دیکھیں assert ٹرو کیا ہوگا، اسٹیک شوڈ بی ایمٹی، اے اسٹیک ڈاٹ از ایمٹی. یہ دیکھیں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اے اسٹیک ڈاٹ از ایمٹی، دیکھیں اگر از ایمٹی ٹرو آتا ہے تو اسٹیک شوڈ بی ایمٹی کا میسج ہوگا تو یہ ٹرو ہوگا. ٹرو کی ویلیو assert ٹرو آپ نے اس طرح معلوم کرنا، اور assert false آپ نے کس طرح معلوم کرنا ہے. اچھا یہ دیکھیں ابھی اسی assert ٹرو کو ہم الٹا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اسٹیک اب دیکھیں اس ویلیو کے بعد ہم نے پہلے دیکھیں ہم نے ابھی تک کوئی ویلیو اس میں ایڈ نہیں کی، ہم نے کوئی ویلیو پش نہیں کی. تو جب پش نہیں کی تو کیا آنا چاہیے، اسٹیک ایمٹی ہونا چاہیے نا. تو یہ دیکھیں ہم نے یہ assert چلا دی. اس کے بعد اگلی ہم نے کمانڈ دی ہے اے اسٹیک. اب ہم چونکہ ٹیسٹ کر رہے ہیں نا تو ہم کہہ رہے ہیں شروع میں اسٹیک کو ایمٹی ہونا چاہیے. تو جناب وہ اگر ایمٹی ہے تو assert ٹرو ہوگا. اب اس کے بعد ہم اس میں پش کر رہے ہیں 10، ایک ویلیو ہم نے پش کی ہے، تو کیا اب assert ٹرو ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. اب اسٹیک کو ایمٹی نہیں ہونا چاہیے تو ہم نے لکھ دیا assert ٹرو اسٹیک شوڈ ناٹ بی ایمٹی. اور وہ کب آئے گا، اگر اے اسٹیک ڈاٹ از ایمٹی کے ہم نے پہلے ناٹ لکھ دیا، یعنی اب از ایمٹی نہیں ہے اب بلکہ فل ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورت میں اسٹیک ایمٹی نہیں ہے. اچھا اے اسٹیک ڈاٹ پش ایک اور ویلیو ہم نے ایڈ کر دی. یہ تو چلے ہم نے از ایمٹی کو چیک کر لیا اس طرح. اگر آپ 4 کو آپ نے پش کیا، اب مجھے ذرا یہ بتائیں پہلے آپ نے کیا پش کیا تھا 10، پھر آپ نے پش کیا تھا 4. اگر اب آپ پاپ کریں گے تو آپ کو کون سی ویلیو ملنی چاہیے، 4 ملنی چاہیے نا. یہ لیفو ہے نا، یعنی لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. تو یہ دیکھیں آپ نے یہ 2 دفعہ پش کیا، پہلے 10 پش کر دیا تھا، اب 10 اس کے اندر موجود تھا. جیسے ہی یہ والی لائن چلے گی تو آپ 4 کو پش کر رہے ہیں، تو اب اوپر 4 پڑا ہے. تو اب دیکھیں اگر آپ نے اے اسٹیک ڈاٹ پاپ کیا تو کیا آنا چاہیے، 4 باہر آنا چاہیے. یہ دیکھیں ہم نے یہ اب دیکھیں یہ ہے، اس سے ایک چیز ویلیو واپس آئے گی، ہے یہ ایکسپریشن لیکن یہ کوئی نہ کوئی چیز ریٹرن کر رہا ہے. تو یہ اگر 4 ریٹرن کرتا ہے یہ والا میتھڈ تو assert ایکول ہمارا ٹرو ہو جائے گا. اسی طرح اس کے بعد اگر یہ ہم دوبارہ سے پاپ لکھ دیں تو اس کو کیا پاپ کرنا چاہیے 10. تو یہ دیکھیں ہم 10 کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ایکولز ہے نا تو ہم میچ کر رہے ہیں. تو اگر وہ واقعی 10 ہوا تو یہ assert ایکولز بھی ٹرو ہوگا. یہ دیکھیں پیچھے جائیں تو یہ دیکھیں assert ایکول کے اندر آپ ایکسپیکٹڈ ویلیو لکھتے ہیں. یہ دیکھیں ہماری ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے، جب ہم پاپ کریں پہلے پاپ کریں تو 4 آنی چاہیے اور دوسری بار پاپ کریں تو 10 آنی چاہیے. تو ہم پہلے ایکسپیکٹڈ ویلیو لکھتے ہیں اور دوسرا کیا لکھتے ہیں، ایکسپریشن جو کہ ہمارا obtained ہوتا ہے. ایکسپریشن سے مراد ہے کہ ہم پوری ایک میتھڈ کی کال لکھ رہے ہیں نا، لیکن وہ کال ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ریٹرن کر کے دے رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی جگہ کوئی ویلیو آئے گی اور وہ ویلیو obtained ہوگی. تو یہ وہی بات ہوگی، ایکسپیکٹڈ ریزلٹ obtained ریزلٹ، اور ان دونوں کو میچ کر کے دیکھنا. ٹھیک ہے جناب، تو آگے چلتے ہیں. ون کنسیپٹ ایٹ اے ٹائم. پبلک کلاس اگر ہم اس کو 1 by 1 کر کے دیکھیں تو آپ اس کو کیسے کرتے ہیں کہ پبلک کلاس اسٹیک ٹیسٹر ایکسٹینڈ ٹیسٹنگ، ہم اس کو نا ماڈولرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوڈ کو. پہلے آپ نے اپنی ایک کلاس بنائی جس کا نام آپ نے دیا اسٹیک ٹیسٹر، اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کروایا ٹیسٹ کیس سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ اسٹیک ایمٹی کا ایک میتھڈ لکھا. اب یاد رکھیں کہ جو بھی آپ میتھڈ ٹیسٹنگ کا لکھیں گے نا اس کے شروع میں ٹیسٹ کا نام ضرور لکھیں گے. تو یہ ہو گیا جناب ٹیسٹ اسٹیک ایمٹی، کیونکہ اب آپ نے ایمٹی چیک کرنا ہے اس کا. تو اس میں آپ نے اسٹیک کا آبجیکٹ بنا دیا، پھر assert ٹرو آپ نے لکھا اسٹیک شوڈ بی ایمٹی. یہ تو ابھی ہم نے بات کی تھی، اگر اے اسٹیک ڈاٹ از ایمٹی آتا ہے صحیح. تو پھر آپ نے پش کیا 10. تو یہ دیکھیں یہ وہ پچھلا جو ہم نے آپ کو بتایا تھا. اب چونکہ میں آپ کو پوری کلاس میں لکھ کے بتا رہا ہوں تو یہ ہو گیا ٹیسٹ اسٹیک ایمٹی کا میتھڈ جو صرف ایمٹی چیک کرتا ہے. اس کے بعد ٹیسٹ اسٹیک آپریشنز کا میتھڈ آپ الگ سے لکھیں.
تاکہ وہ صرف پش پاپ کو چیک کرے کہ کیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم کیا کریں گے, بالکل اسی طرح آبجیکٹ بنائیں گے. آبجیکٹ بنانے کے بعد ہم نے پش کیا ایک ویلیو, ہم نے ایک ویلیو اور پش کی -4. اب نیچے 10 آ گیا, اوپر -4 آ گیا. تو جب آپ پاپ کریں گے سب سے پہلے -4 پاپ ہوگا, پھر اس کے بعد 10 پاپ ہوگا. تو اگر یہ دونوں ٹرو ہوں گے تو آپ کا یہ والا بھی آپریشن ٹرو ہو گیا. اچھا, اس میں ورکنگ رول کیا ہے کہ فار ایچ ٹیسٹ کیس کلاس جے یونٹ ایگزیکیوٹ آل آف اٹس پبلک ٹیسٹ میتھڈ. اب دیکھیں یہ پبلک ہم نے میتھڈز لکھے ہوئے ہیں, پبلک میتھڈ. تو جے یونٹ کیا کرتا ہے کہ پبلک ٹیسٹ میتھڈ جتنے ہیں نا, یہ ایک پبلک ٹیسٹ میتھڈ ہے, یہ دوسرا پبلک ٹیسٹ میتھڈ ہے, جے یونٹ ان سب کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. دیٹ از دوز ہوز نیم اسٹارٹس ود ٹیسٹ. ٹیسٹ میتھڈ وہی ہوں گے جن کا نیم ٹیسٹ سے اسٹارٹ ہوگا, تو اس لیے یہ لازمی ہے کہ ان کے نیم سے پہلے ٹیسٹ لکھیں. اگنورز ایوری تھنگ ایلس. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں نا وہ جے یونٹ ایگزیکیوٹ نہیں کرتا, صرف ان میتھڈس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے جو کہ پبلک ہے اور جن کے ساتھ ٹیسٹ لکھا ہوا ہے. ٹیسٹ کلاسز کین کنٹین ہیلپر میتھڈز. اچھا, اس کے علاوہ ہیلپر میتھڈز بھی ہو سکتے ہیں, جے یونٹ انہیں ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا. ہاں, اگر وہ ہیلپر میتھڈز آپ نے ٹیسٹ میتھڈز کے اندر کال کیے ہیں تو پھر وہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. ہیلپر میتھڈز کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ میتھڈز کے علاوہ آپ کچھ میتھڈز لکھ لیں, ٹھیک ہے, ان کے نام کے ساتھ ٹیسٹ نہ لکھیں, تو وہ ایگزیکیوٹ تو نہیں ہوں گے, جے یونٹ ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا. ہاں, اگر ان کی کال آپ نے ٹیسٹ میتھڈ کے اندر لکھی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کال ہوں گے اور وہ ایگزیکیوٹ ہوں گے. تو دے کوڈ بی نان پبلک, پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں. ہوز نیم ڈز ناٹ بگن وتھ ٹیسٹ, ان کا نام ٹیسٹ سے شروع نہیں ہوگا. اچھا جی, اب ٹیسٹ سویٹ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو ہو گیا کہ آپ نے مختلف ٹیسٹ لکھ دی ہے, مختلف کلاسز لکھ دیں, ٹھیک ہے. اب ان کا ایک سویٹ آپ بنا سکتے ہیں سمپل. ایک کلاس بنائیں, اس کلاس کا نام آپ لکھ دیں آل ٹیسٹ, ٹھیک ہے. آپ ایک پورا سویٹ بنانے لگے ہیں کیونکہ اس میں تمام ٹیسٹ آنے لگے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھیں آل ٹیسٹ لکھا, اس کو آپ ایکسٹینڈ کروا دیں ٹیسٹ سویٹ سے. ٹیسٹ سویٹ ایک الگ سے کلاس ہے جو کہ جے یونٹ کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو, ٹیسٹ کیس بھی ایک الگ سے کلاس ہے جو کہ جے یونٹ میں ہے. آپ سمپل اس کو یوز کر رہے تھے کچھ سب کلاسز بنا کے. بالکل اسی طرح ٹیسٹ سویٹ کی الگ سے کلاس بنی ہوئی ہے اور آپ سمپل اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اور اس کلاس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ آپ یوز کریں گے, ٹھیک ہے. اب اس ٹیسٹ سویٹ کے اندر اس کے اب جو ہم میتھڈ ہم ایڈ کریں گے نا, آپ دیکھیں یہ دیکھیں ٹیسٹ سویٹ کو ہم نے ایکسٹینڈ کروایا. ایکسٹینڈ سے مطلب اب ہمارا پیرنٹ کلاس کون سی ہوگی؟ ٹیسٹ سویٹ. تو ٹیسٹ سویٹ کا اب ایک آپ اس کے اندر اسٹیٹک ٹیسٹ سویٹ میتھڈ بنا دیں. ٹیسٹ سویٹ کے اندر ایک اسٹیٹک میتھڈ بنا ہوا ہے سویٹ کے نام کا, آپ وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اوور رائڈ کر رہے ہیں. وہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ اس کے اندر آپ نے ٹیسٹ سویٹ کا ایک آبجیکٹ بنایا جس کو ہم نے سویٹ کا نام دیا, پھر سویٹ ڈاٹ ایڈ ٹیسٹ سویٹ. اچھا, اب یہ ایک الگ سے ایک میتھڈ ہے جو کہ ٹیسٹ سویٹ کا حصہ ہے جس کا نام ہے ایڈ ٹیسٹ سویٹ. تو اب آپ نے اس آبجیکٹ کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے. اب دیکھیں ایک آپ نے اسٹیک ٹیسٹر ڈاٹ کلاس ایڈ کر دی, ایک اندر ٹیسٹر کلاس ایڈ کر دی, اندر ٹیسٹر کلاس ایڈ کر دی. اس کے اندر آپ جتنی چاہیں, لیکن ان کے آگے ڈاٹ کلاس کا نام لکھنا ہے آپ نے. تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ کلاسز ہیں اور ان کلاسز کو آپ سویٹ کا حصہ بنا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ والا میتھڈ کیا کر رہا ہے؟ ریٹرن کر رہا ہے ایک سویٹ کو. یہ دیکھیں, اب آپ اس میتھڈ کو جب بھی کال کریں گے یہ کیا ریٹرن کرے گا؟ ایک پورا سویٹ ریٹرن کرے گا. اور اس سویٹ کے اندر کیا ہوگا؟ جتنے آپ نے کلاسز ٹیسٹنگ والی کلاسز ایڈ کی ہیں. تبھی ہم نے یہ ریٹرن ٹائپ کیا لکھی ہوئی ہے؟ ٹیسٹ سویٹ, کیونکہ یہ ریٹرن کیا کر رہا ہے؟ سویٹ ریٹرن کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ یہ جو ابھی ہم جتنی بات کر رہے تھے یہ آپ میتھڈز کو ٹیسٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ ایکسیپشنز کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ایکسیپشنز بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. ہم نے پچھلی لیبز میں بھی پڑھا, لیکچرز میں بھی پڑھا. میں نے آپ کو ٹرائی کیچ کا بھی بتایا, ایکسیپشن ہینڈلرز کے متعلق میں نے آپ کو انفارمیشن دی. میں تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو ایکسیپشنز.
ایکسیپشنز ہوتی ہیں کہ جب آپ کوئی کام غلط کر دیں، ٹھیک ہے، اور جب کوئی ایرر آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا سسٹم کریش کر جاتا ہے، یا آپ کا پورا سسٹم ان ایکسپیکٹڈ بیہیویئر کرتا ہے، یا پورا ہینگ کر دیتا ہے، آپ کے پورے اوور آل آپریٹنگ سسٹم کو بھی ہینگ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اگر وہ انفینائٹ لوپ میں چلا گیا تو وہ انفینٹی تک چلتا رہے گا، یعنی وہ پورا آپریٹنگ سسٹم ہینگ ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے، جس طرح اگر آپ کسی بھی چیز کو 0 سے ڈیوائڈ کر دیں تو وہ انفینٹی لوپ میں چلی جائے گی، اور اگر آپ نے وہ ہینڈل نہیں کی ہوئی تو آپ کا پورا سسٹم ہینگ ہو سکتا ہے یا پورا سسٹم کریش ہو سکتا ہے. آپ اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں؟ ہینڈل کرنے کے لیے آپ اس کی ایکسیپشنز لکھتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے کلاس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ایکسیپشنز کے ساتھ، یا آپ ایک تھرو کر سکتے ہیں. آپ اپنی کلاس کے ساتھ تھرو کا ورڈ لکھ لیں کہ اٹ تھروز ایکسیپشن، تو تب پتہ چلے گا ایٹ لیسٹ کہ دیر از سم پرابلم. لیکن جب وہ تھرو کرے گا نا، تھرو کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جیسے ہی وہ والا پرابلم آئے، کوئی بھی ایکسیپشن آئے، تو آپ کا سسٹم آٹومیٹیکلی رک جائے، وہ انفینٹی میں نہ جائے یا ہینگ نہ کرے یا کچھ اس طرح کا زیادہ نقصان نہ کرے. لیکن ایک اور طریقہ ہوتا ہے، ایک تو طریقہ ہو گیا تھروز کا، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایکسیپشن کو کیچ کریں اور اس کے اوپر کوئی کام کریں، اس کو ہینڈل کریں. اس کو کہا جاتا ہے ایکسیپشن ہینڈلر. ایکسیپشن ہینڈلر کا یہ ہے کہ آپ اس کو کیچ کر کے اب آپ کیسے ہینڈل کریں گے کہ یا تو اس کو کریکٹ کر دیں، یا پھر ایک میسج کم از کم آپ پرنٹ کروا دیں کہ یہ والا ایکسیپشن آیا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ. اب ایکسیپشن ہینڈلنگ کیا صحیح کام کر رہی ہے کہ نہیں، یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے. تو آپ چیک کر سکتے ہیں، اس کی بھی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں. کیسے؟ دیر آر 2 cases. وی ایکسپیکٹ اے نارمل بیہیویئر اینڈ دین نو ایکسیپشن. ایک تو ہے کہ جی نارمل بیہیویئر آیا پھر کوئی ایکسیپشن نہیں آئی، ظاہری بات ہے جب کام صحیح چلا، نارمل چلا تو ایکسیپشن نہیں ہوگی. ایک ہے کہ وی ایکسپیکٹ این انوملس بیہیویئر اینڈ دین این ایکسیپشن اکرز. کہ انوملس بیہیویئر آیا، کوئی غلطی آئی، کوئی غلطی والا بیہیویئر آیا، اس کی وجہ سے ایکسیپشن آئی. تو یہ دوسرا سینیریو ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ نارمل بیہیویئر آیا تو اس کے اندر آپ دیکھیں کلاس، یہ ایک کلاس لکھی ہوئی ہے، پبلک وائڈ میتھڈ لکھا ہوا ہے اسٹرنگ پی تھروز پاسبل ایکسیپشن. اب یہ والا جو میتھڈ ہے نا، یہ ایک ایکسیپشن تھرو کرتا ہے، اور یہ اس ایکسیپشن کی یہ اس میتھڈ کی باڈی ہے. تو ہم نے اس کے ساتھ کیا لکھ دیا؟ تھروز. یہ میں نے آپ کو پہلا طریقہ بتایا تھا تھروز والا، تو ہم نے اس کے ساتھ تھروز لکھ دیا کہ یہ ایکسیپشن تھرو کرتا ہے. اب آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو ٹرائی کیچ میں لکھیں. ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے، ٹرائی کیچ میں لکھیں. ٹرائی میں آپ لکھیں وی کال دا میتھڈ وتھ کریکٹ پیرامیٹر. یہ دیکھیں یہ ایک پیرامیٹر لے رہا ہے نا پی، تو اس پیرامیٹر کی وجہ سے یہ کوئی نہ کوئی ایکسیپشن تھرو کرتا ہے. تو ہم پہلے اس کو ایک کریکٹ پیرامیٹر دیں گے، ایک صحیح والا پیرامیٹر دیں گے، اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آبجیکٹ ڈاٹ میتھڈ، ہم نے میتھڈ کو کال کیا، ایسے ہی کوئی آبجیکٹ بنا کے، دا کلاس کا آبجیکٹ بنا کے ہم نے اس سے ڈاٹ آگے میتھڈ کا نام لکھا، اور اس کو ہم نے ایک پیرامیٹر دے دیا. اب فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والا پیرامیٹر کریکٹ پیرامیٹر ہے، تو ایسر ٹرو کیا آنا چاہیے؟ ٹرو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو پیرامیٹر صحیح دے رہے ہیں. تو یہ اوکے آئے گا، اور یہ کیچ والا کام نہیں چلے گا. کیچ والا کام کے اندر ہم نے فیل لکھا ہے، میتھڈ شوڈ ناٹ فیل، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ٹرو پیرامیٹر دیا ہے تو کیچ والا کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب وی ایکسپیکٹ این ایکسیپشن. تو اگر ہم ایکسیپشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ آپ نے ٹرائی لکھا وی کال دا میتھڈ ود رانگ پیرامیٹر. یہ دیکھیں پیرامیٹر دینے کی بجائے ہم نے اس کو نل دے دیا. اب یہ رانگ پیرامیٹر ہے، تو رانگ پیرامیٹر میں فیل، میتھڈ شوڈ فیل. اب یہاں پہ فیل والا چیز ہم نے پہلے دی ہے. اگر پیچھے میں آپ دیکھیں گے تو فیل والی صرف آپ نے کیچ میں دی تھی،
جو کہ ہونی نہیں تھی. یہاں پر آپ نے فیل والی پہلے دی ہے کیونکہ یہ فیل ہونا ہے. میتھڈ شوڈ فیل, ہم اس کو فیل کروانا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کسی بھی چیز کو چیک کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ دیکھیں کہ وہ صحیح ہے, یا پھر آپ دیکھیں کہ اس کا الٹا کر کے دیکھیں, اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا وہ فیل ہوتا ہے. ٹیسٹنگ کے اندر یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کو, جو ٹیسٹرز ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, وہ سسٹم کو فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر سسٹم فیل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے, اگر مثلا اس کے اندر نا وہ ڈفرینٹ قسم کے انپٹس دیتے ہیں. اب جس طرح زیرو کی بات ہے, اگر ایک آپ نے کیلکولیٹر امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو میں اس میں مختلف ویلیوز دوں گا. اب میں نے اس کو فیل کرنا ہے. دونوں طریقے یوز کیے جاتے ہیں. ایک تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ویلیوز دیں اور وہ صحیح صحیح کام کرتا رہے. دوسرا, آپ اس طرح کی ویلیوز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم فیل ہو جائے, فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسے زیرو ان پٹ دیں گے, فیل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے اندر اے بی سی دیں گے. کیلکولیٹر کو اے بی سی تو نہیں لینی چاہیے. اگر وہ لے لیتا ہے تو فیل ہو گیا. اگر وہ زیرو کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ اور انفینٹی شو نہیں کرواتا تو فیل ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ نے یہ فیل کا ہے کہ آپ نے اس کو جان بوجھ کے غلط ایکسیپشن دی ہے اور غلط پیرامیٹر دیا ہے, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں. آگے چلیں. سیٹ اپ اینڈ ٹیئر ڈاؤن. سیٹ اپ میتھڈ انیشلائز آبجیکٹس انڈر ٹیسٹ. اچھا, دو میتھڈز یوز ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے سیٹ اپ اور ایک کا نام ہے ٹیئر ڈاؤن. جو سیٹ اپ میتھڈ ہے نا, بیسیکلی وہ انیشلائزیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ اس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ سیٹ اپ کے اندر آپ کسی بھی نئے آبجیکٹ کو انیشلائز کروا سکتے ہیں. دیٹ انیشلائزز آبجیکٹس انڈر ٹیسٹ. جو آپ نے ٹیسٹنگ میں یوز کر رہے ہیں نا آبجیکٹس کو, ان کو الگ سے ایک سیٹ اپ میتھڈ کے اندر آپ انیشلائز کروا سکتے ہیں. کالڈ بیفور ایوری ٹیسٹ میتھڈ. تو پھر کیا ہوگا کہ جو بھی ٹیسٹ میتھڈ آپ نے چلانا ہوگا نا, اس سے پہلے اس کا سیٹ اپ میتھڈ چلے گا, تاکہ وہ جو بھی آبجیکٹ اس میتھڈ کے اندر یوز ہونا ہے وہ پہلے انیشلائز ہو جائے. یہ دیکھیں اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ نے یہ سیٹ اپ میتھڈ لکھا, اس کے اندر دیکھیں یہ سیٹ اپ کی ورڈ, تو اسے آپ ہمیشہ سیٹ اپ ہی بلائیں گے. ٹھیک ہے. اور کارٹ از اکول ٹو نیو شاپنگ کارٹ. آپ نے فار ایگزامپل شاپنگ کارٹ, یہ ایک شاپنگ کا اپلیکیشن ہے, تو آپ نے ایک آبجیکٹ بنایا کارٹ. ٹھیک ہے. اور بک از اکول ٹو نیو بک, اور ایک نئی بک بھی بنائی آپ نے. یہ بک کا آپ نے ٹائٹل اور اس کی انفارمیشن دے دی. پھر آپ نے کارٹ کے اندر بک کو ایڈ کر دیا. تو اب آپ کا جو کارٹ آبجیکٹ ہوگا نا, اس کے اندر ایک بک ایڈ ہوئی ہوئی ہے, تو یہ انیشلائز ہوا ہے کارٹ کا آبجیکٹ. ٹھیک ہے. تو یہ سیٹ اپ میں آپ انیشلائزیشن کروائیں گے. ٹیئر ڈاؤن میں کیا کریں گے؟ ٹیئر ڈاؤن میتھڈ ریلیز آبجیکٹس انڈر ٹیسٹ. ٹیئر ڈاؤن جو ہے نا, اس کے اندر آپ, یہ ہوتا ہے میتھڈ آفٹر ایوری ٹیسٹ کے میتھڈ, یعنی ٹیسٹ کے میتھڈ جب چل جاتا ہے, ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ چاہیں تو آبجیکٹس کو ریلیز کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایکلپس میں, اچھا یہ تو آپ کو میں نے انٹروڈکشن دے دیا اب تک نا, یہ سیٹ اپ, ٹیئر ڈاؤن, اور اس سے پہلے آپ کو میں نے کچھ ایسرٹ میتھڈس کی ایگزامپلز دی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن دے دیا. اب ہم ایکلپس میں دیکھتے ہیں کہ ایکلپس میں آپ نے کیسے کرنا. تو جناب ان ایکلپس آپ اس طرح کریں کہ کریٹ اے نیو پروجیکٹ پہ جائیں, فائل کے اندر نیو پروجیکٹ پہ جائیں, اوپن پروجیکٹس پراپرٹی ونڈو. تو اس پروجیکٹ کے اندر پراپرٹی ونڈو دی ہوگی, اس کو اوپن کریں اور اس کی فائل اور پراپرٹیز کو دیکھیں. پھر آپ اس میں جاوا بلڈ پاتھ ایڈ کریں, سلیکٹ کریں. پھر آپ اس میں لائبریریز سلیکٹ کریں اور لائبریریز میں ایڈ لائبریری کریں. ٹھیک ہے. اور پھر سلیکٹ جے یونٹ کریں, اس کے اندر دیا ہوگا جے یونٹ. پھر سلیکٹ کریں کون سی ٹائپ ہے آپ کی, 3.x ہے یا 4.x ہے. تو ابھی تک تو ہم 3.x کی بات کر رہے ہیں, تو اس کی ایگزامپلس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو 3.x ایڈ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کریٹ اے نیو جے یونٹ ٹیسٹ کیس.
وہ آپ نے کیسے کرنی ہے؟ جے یونٹ ٹیسٹ کیس ایک اگر نئی بنانی ہے تو کیسے؟ ایکلپس کا مینیو ہے فائل ایڈٹ سورس ریفیکٹنگ نیویگیشن، یہ ہے جے یونٹ ٹیسٹ کیس کا. اس میں کرنا کیسے ہے؟ فائل میں جائیں اور نیو میں جائیں، نیو کے بعد جے یونٹ ٹیسٹ کیس. آپ نیو کے اندر نا بہت ساری آپشنز ہوں گی، نیو کے اندر پروجیکٹ کی آپشن بھی ہوگی، کلاس کی آپشن بھی ہوگی، میتھڈس کی آپشن بھی ہوگی، وہیں پر جے یونٹ ٹیسٹ کیس کی آپشن ہوگی. آپ اسے کلک کریں، پھر سیٹ دا پیرامیٹرز، وہ آپ سے پیرامیٹرز پوچھے گا. یہ دیکھیں جے یونٹ کا اس طرح آ جائے گا. یہ دیکھیں نیو جے یونٹ 3.8.1 یا 3.5.1 یا 3.9 اس طرح کے مختلف آپشنز دیے ہوں گی. یا پھر نیو جے یونٹ 4 ٹیسٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ آپشنز آپ کلک کریں. ٹھیک ہے، نیم آف دا کلاس، آپ کلاس کا نام دیں آپ، اور پھر مختلف یہ جو آپشنز ہیں، سیٹ اپ میتھڈ آپ نے ایڈ کرنا ہے، ٹیئر ڈاؤن میتھڈ ایڈ کرنا ہے کہ نہیں، کنسٹرکٹر ایڈ کرنا ہے کہ نہیں، وہ دے دیں اور اس کے بعد فنش کر دیں. ٹھیک ہے جناب، تو یہ آپ کی جے یونٹ کی ٹیسٹ کیس ایڈ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے رن کیسے کروانا ہے؟ پھر جب ٹیسٹ یونٹ ایڈ ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے پاس ونڈو اوپن ہو جائے گی. اس کے اندر پھر آپ وہ پورا کلاس لکھیں، اپنی ٹیسٹنگ کی کلاس لکھیں، اس میں assert ٹرو لکھیں، assert فالس لکھیں، assert ایکول لکھیں، وہ پورا کوڈ لکھیں جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو رن کیسے کرنا ہے؟ رن ایز میں چلے جائیں اسی طرح، یعنی جے یونٹ کی جو آپ نے لکھی ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں، رائٹ کلک کے اندر رن ایز کے آپشن پہ جائیں، اور رن ایز میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے جاوا اپلیکیشن رن کرتے تھے. اب چونکہ جے یونٹ ایڈ ہو چکا ہے، آپ نے جے یونٹ کا پلگ ان ایکلپس پہ ایڈ کر دیا ہے، تو اب آپ کو یہ والی آپشن بھی نظر آئے گی، یونٹ ٹیسٹ. تو اب آپ نے جاوا اپلیکیشن کو کلک نہیں کرنا، یونٹ ٹیسٹ کو کلک کرنا ہے، تو اس سے ٹیسٹ چل جائے گا. اور پھر ٹرو فالس. اب پھر اس کے ریزلٹ کیسے آئے گا؟ اس کا ریزلٹ ایسے آئے گا، یہ ریڈ گرین بارز آئیں گی. اگر تو ریڈ بار آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر غلطیاں ہیں. غلطیاں کس طرح کی ہیں؟ وہ اس طرح کی ہیں کہ یہ دیکھیں ساتھ میں لکھا آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے ٹیسٹ assert ایکول میں آپ نے ویلیو 4 دی تھی اور آگے آپ نے پاپ کو کال کیا تھا، تو پاپ میں کیا آنا چاہیے تھا؟ 4 ہی آنا چاہیے تھا. لیکن یہ دیکھیں ایکسپیکٹڈ -3 بٹ واز -4. تو یہ اس طرح کی ویلیوز بتاتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے -3 لیکن کیا آئی ہے؟ -4. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میتھڈ میں غلطی ہے. اگر اسی طرح ہماری ایگزامپل، وہ جو میں نے آپ کو اسٹیک کی ایگزامپل دی ہے، اس میں پہلے 4 پاپ ہونا چاہیے، اور اگر 4 پاپ نہیں ہوا، 10 پاپ ہو گیا یا کوئی اور ویلیو پاپ ہو گئی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پاپ کا جو میتھڈ ہے اس میں غلطی ہے، پاپ کا میتھڈ صحیح امپلیمنٹ نہیں ہوا. پھر آپ جا کے پاپ کے میتھڈ کو چیک کریں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن آئی ہوئی ہوگی. یہ دیکھیں، یہ آپ کے یہ پورا بتائے گا رنز 2/2 کہ 2 میتھڈس کو رن کیا، ایررز 0 آئی ہیں لیکن فیلور 1 آیا. ایرر 0 کا مطلب یہ ہے ایرر تب آتی ہے جب سسٹم چلے ہی نہ. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کوڈ لکھتے تھے تو جب کوڈ لکھتے تھے نا، اس کے اندر کوئی پرابلم آتا تھا، جب آپ اس کو رن کرتے تھے تو ایرر آ جاتا تھا. وہ ایرر تب آ سکتا ہے جب آپ نے کوئی کی ورڈ مسنگ کر دیا ہے، کچھ پیرامیٹر صحیح نہیں لکھے. ٹھیک ہے، آپ نے میتھڈ کے اندر انٹیجر جانا چاہیے، آپ نے اسٹرنگ دے دی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایرر دے دے گا آپ کو. یا آپ نے کوئی اسپیلنگ مسٹیک کر دی ہے، پرنٹ ایلن کو صحیح نہیں لکھا تو وہ ایرر دے دے گا. تو اس میں ایرر تو کوئی نہیں آیا، سسٹم چل گیا. ہاں فیل ضرور ہوا ہے، فیلور 1 آیا کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو. یہ دیکھیں اس نے سسٹم تو چل گیا، اسے ہم ایرر نہیں کہیں گے. ایرر تو تب ہوگا جب سسٹم ہی نہ چلے، سافٹ ویئر ہی نہ چلے، وہ اپلیکیشن ہی نہ چلے. وہ چل تو گئی ہے لیکن اس نے جو ریزلٹ جنریٹ کیے ہیں وہ صحیح نہیں کیے. -3 ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اس نے -4 کیے. اچھا، اگر وہ پاس ہو جائے تو اس طرح کا آپ کو اسکرین نظر آئے گی. یہ دیکھیں پورا گرین بار نظر آئے گی، یہاں پہ ریڈ بار ہے نا، یہ گرین بار نظر آئے گی اور وہ پاس ہے. یہ دیکھیں رنز 2/2، ایرر 0، فیلورز بھی 0. تو یہ پاس ہو گیا.
اچھا جی، اب یہ تو کمپلیٹ ہو گیا 3.x جے یونٹ کیسے آپ رن کرتے ہیں، اور یہ بہت سمپل ہے. یہ جو میں نے آپ کو کوڈز دیے ہیں اسی طرح کے آپ نے کلاسز لکھنی ہے، آپ نے الگ سے کلاسز لکھنی ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹیسٹنگ کرنے کی، اور ان کو ایکسٹینڈ کروانا ہے کس سے؟ ٹیسٹ کیس سے. اور اس کے اندر پورا یہ ایسرٹ ٹرو ایسرٹ فالس کو یوز کرتے ہوئے اور ایسرٹ ایکول کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کے اندر ڈفرینٹ، یعنی اس میں کوڈ بھی لکھیں آپ، جو آپ کا پورا اپنا اپلیکیشن ہے نا، جو سافٹ ویئر ہے. فار ایگزامپل آپ نے اسٹیک کا سافٹ ویئر بنایا ہے، تو اس کے اندر آپ ٹیسٹنگ کی کلاس کے اندر اس کے آبجیکٹس بنائیں، ان کے آبجیکٹس کے اندر کوئی ویلیوز ڈالیں، ان آبجیکٹس سے ویلیوز نکالیں، ان کے اوپر پھر ایسرٹس لگائیں، ایسرٹس کے میتھڈز لگائیں، اور پھر دیکھیں کہ کیا، پھر ان کو جب رن کریں گے نا تو ایسرٹس کے ویلیوز، ایسرٹ کے میتھڈز آپ کو خود بخود بتا دیں گے، کیونکہ ایسرٹس کے میتھڈز کے اندر آپ نے بتایا ہوا ہے کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو کیا ہے اور آگے آپ کا وہ جو جس کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کیا ویلیو دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. 3.x اور 4.x میں کیا ڈفرینس ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 4.x یوز کریں تو موسٹ تھنگز آر اباؤٹ ایکولی ایزی، بالکل سیم ہے اور ایزی ہیں. جے یونٹ 4 کین اسٹل رن جے یونٹ 3 ٹیسٹ. سو اگر آپ جے یونٹ 4 چلائیں گے نا، وہ جے یونٹ 3 کے ٹیسٹ بھی چلا سکتا ہے. پھر آل دا اولڈ ایسرٹ میتھڈز آر دا سیم، جتنے بھی ایسرٹ میتھڈز ہیں نا وہ سب سیم ہیں، وہ آپ ان کو ویسے کا ویسے یوز کر سکتے ہیں. ایسرٹ ٹرو بھی، ایسرٹ ایکولز، ٹھیک ہے، ایسرٹ فالس، وہ سارے آپ استعمال کر سکتے ہیں. جے یونٹ 4 ہیز سم ایڈیشنل فیچرز، تھوڑے سے اس میں ایڈ ہو گئے. جے یونٹ 4 پرووائڈز پروٹیکشن اگینسٹ انفینائٹ لوپس. اب انفینائٹ لوپس جو ہوتے تھے نا وہ جے یونٹ 3.x میں تھوڑا گڑبڑ ہوتا تھا، وہ لوپ میں چلا جاتا تھا. اب جے یونٹ 4 جو ہے نا وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ انفینائٹ لوپس میں نہیں جانے دیتا. جے یونٹ 4 یوزز اینوٹیشنز. یہ کچھ اینوٹیشنز یوز ہوئی ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہیں. فرام جے یونٹ 3 to 4 کیسے ہوا ہے جی؟ جے یونٹ 4 ریکوائرز جاوا 5. اگر آپ جاوا 5 یا اس سے نیا ورژن یوز کر رہے ہیں نا، اونلی دین آپ جے یونٹ 4 یوز کر سکتے ہیں. ڈونٹ ایکسٹینڈ جے یونٹ ڈاٹ فریم ورک ڈاٹ ٹیسٹ کیس، جسٹ یوز این آرڈنری کلاس. آپ کو ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمپل امپورٹ کروائیں اور org ڈاٹ جے یونٹ ڈاٹ اسٹیرک بس، اینڈ org ڈاٹ جے یونٹ ڈاٹ assert ڈاٹ اسٹیرک، یہ آپ امپورٹ کروائیں. اب آپ کو اپنی کلاس کو ایکسٹینڈ کروانے کی ضرورت نہیں. پچھلے میں ہم باقاعدہ لکھتے تھے ایکسٹینڈز ٹیسٹ کیس، اب ایسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یوز اے اسٹیٹک امپورٹ فار دس. اسٹیٹک امپورٹ ریپلیس انہیریٹنس فرام. جب آپ اسٹیٹک امپورٹ کرتے ہیں نا تو وہ انہیریٹنس کی ضرورت نہیں پڑتی پھر، کیونکہ ایکسٹینڈز جب آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ انہیریٹنس کر رہے ہیں، تو اب انہیریٹنس کی ضرورت نہیں ہے. یوز annotations instead of special methods names. ٹھیک ہے، instead of a setup method put at before some method. تو اب آپ نے سیٹ اپ میتھڈ نہیں لکھنا بلکہ ایٹ بفور لکھنا 4.x میں. اگر آپ 3.x یوز کر رہے ہیں تو پھر سیٹ اپ لکھیں. انسٹیڈ آف اے ٹیئر ڈاؤن میتھڈ پٹ ایٹ آفٹر. اب یہ دیکھیں ایٹ آفٹر کا آپ لکھیں گے ٹیئر ڈاؤن کی جگہ پہ. Instead of beginning test method names with test, put at test before each test method name. اگر آپ کو یاد ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہے اس کے اندر آپ ہر ٹیسٹ میتھڈ سے پہلے کیا لکھتے تھے؟ ٹیسٹ، یعنی اس کا نام ٹیسٹ سے سٹارٹ ہوتا تھا. اب آپ اس کو ایٹ ٹیسٹ سے سٹارٹ کریں گے اگر آپ 4.x یوز کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے AWT سے ہم سوئنگ پہ گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ تو AWT میں تو آپ نارمل لکھتے تھے، بٹنز وغیرہ لکھتے تھے، لے آؤٹس، بٹن لیبلز لکھتے تھے، لیکن اور فریم وغیرہ لکھتے تھے. لیکن جیسے ہی آپ سوئنگ میں گئے ہیں اب وہی چیزیں جے کے ساتھ ایڈ ہو گئی ہیں، جے بٹن، جے پینل، جے فریم. ٹھیک ہے، اب اسی طرح جے لیبل، اسی طرح یہ چیزیں اب 4.x میں ایٹ سے سٹارٹ ہو گئی ہیں. تھوڑا سا نام بھی چینج ہوا ہے لیکن یہ دیکھیں ایٹ ٹیسٹ. اچھا، یہ اینوٹیشن جو ہے نا ان J2SE، بیسیکلی J2SE کا پارٹ ہے. یہ J2SE انٹروڈیوسز دا میٹا ڈیٹا فیچر. جو J2SE آپ جب بھی جاوا کو یوز کرنے لگتے ہیں نا، J2SE کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں، اس کے اندر میٹا ڈیٹا فیچرز ہوتے ہیں. میٹا ڈیٹا کہا جاتا ہے
ڈیٹا کے متعلق ڈیٹا، اور میٹا ڈیٹا کے ساتھ ہی آپ اینوٹیشن لگاتے ہیں. یہ جدھر بھی ایٹ لگتا ہوتا ہے نا، ایٹ کا مطلب ہے کہ یہ میٹا ڈیٹا ہے. فار ایگزامپل annotations allow you to add decorations to your code. تو جاوا ڈاک کے ٹیگز میں آتا ہے ایٹ آتھر، اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے جاوا ڈاک کیا ہو تو آپ اپنے کوڈ کے ساتھ ڈیکوریشنز ایڈ کر سکتے ہیں. مثلا مطلب یہ ہے میٹا ڈیٹا کہا جاتا ہے ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا. تو اگر آپ کسی ڈیٹا کے متعلق ڈیٹا ایڈ کر رہے ہیں نا نیا، تو اس کو میٹا ڈیٹا کہتے ہیں. بیکاز ہم ٹیسٹنگ کے اندر جتنے بھی کام کر رہے ہیں ہم ڈیٹا کے اوپر ڈیٹا ایڈ کر رہے ہیں، ہم کسی ڈیٹا کے اوپر یعنی کسی کوڈ کے اوپر ہم نیا کوڈ چلا رہے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ اگر اس کے ساتھ ایٹ لگا دیا جائے. بات سمجھ آ گئی؟ یوز اینوٹیشن انسٹیڈ آف اسپیشل میتھڈ نیمز. اچھا یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا اس کے اندر اینوٹیشنز آر یوزڈ فار کوڈ ڈاکومنٹیشن، کمپائلر پروسیسنگ، کوڈ جنریشن یا رن ٹائم پروسیسنگ. اس کے لیے اینوٹیشن یوز ہوتی ہیں. نیو اینوٹیشنز کین بی کریٹڈ بائی ڈیولپرز. ٹھیک ہے، آپ یہ اگر اینوٹیشنز کے متعلق زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس java.sun.com کی اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو اینوٹیشن کے متعلق مزید انفارمیشن مل جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے J2SE میں. فار ایگزامپل اگر آپ اوور رائڈ کرنا چاہتے ہیں نا کسی چیز کو، تو آپ اس کے ساتھ ایٹ اوور رائڈ لکھ دیتے ہیں میتھڈ سے پہلے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوور رائڈ ہو رہی ہے. اس سے کمپائلر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اوور رائڈ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل پبلک انٹ اوور ریڈن میتھڈ، کوئی بھی نام ہو اس کا، ہم اس کو اگر اوور ریڈن میتھڈ کہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایٹ اوور رائڈ لکھ دیں گے تو وہ اوور رائڈ ہو جائے گا. While it's not required to use this annotation when overriding method, it helps to prevent errors. اگر آپ یہ نہ بھی لکھیں نا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ override method سے پہلے آپ ایٹ override نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کوڈ کو امپروو کرنے کے لیے جاوا نے ایک نئی آپشن دی ہے کہ یہ آپ اس کو کمنٹ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ اس کے متعلق انفارمیشن ہے، آپ ویسے لکھنا چاہتے ہیں. ایک override method کر رہے ہیں نا آپ، اس کے پہلے آپ ایٹ override لکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نے یہ میتھڈ نیا میتھڈ لکھا ہے یا اوور ریڈن میتھڈ لکھا ہے. یہ پتہ چلانے کے لیے آپ نے خود سے ایٹ اوور رائڈ لکھ دیا. اب دیکھیں یہ ایک کمنٹ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک لائن ہے پوری، اور آپ کو پتہ ہے کہ لائن تو ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. تو یہ چیز J2SE میں سپورٹڈ ہے کہ جیسے ہی جاوا اس پہ آئے گا وہ کہے گا اچھا یہ انفارمیشن کے لیے اس نے لکھا ہے. آپ نہیں بھی لکھیں گے تو اوور ریڈن میتھڈ ویسے بھی چلے گا. لکھ دیں گے تو اچھا ہوگا، اس کی ڈاکومنٹیشن میں اچھی ہوگی، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. JUnit 4X فار ٹیسٹنگ پروگرامز، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں امپورٹ دا JUnit 4 کلاسز یو نیڈ. آپ اس طرح امپورٹ لکھیں گے org.junit.static، امپورٹ static org.assert.static، پھر ڈکلیئر یور جاوا کلاس. اس کے بعد آپ اپنی کلاس ڈکلیئر کریں گے، پبلک کلاس مائی پروگرام ٹیسٹ. اب آپ کو یاد ہوگا 3.x میں ہم اس سے آگے ایکسٹینڈ ٹیسٹ کیس بھی لکھتے ہیں، لیکن 4.x میں ایکسٹینڈ ٹیسٹ کیس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ڈکلیئر اینی ویریبل یو آر گوئنگ ٹو یوز، فار ایگزامپل این انسٹنس آف دا کلاس بینگ ٹیسٹڈ. تو آپ یہ اس کلاس کا انسٹنس بنائیں، آبجیکٹ بنائیں، اس کو جس طرح بھی ویریبل کرتے ہیں. اس کے بعد if needed define one method to be executed just once when the class is first loaded. For example, when we need to connecting to a database at before class. For example ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ سیٹ اپ کلاسز جو ہوں گی نا اس سے پہلے آپ ایٹ بیفور لکھیں گے. تو یہ دیکھیں ایٹ بیفور کلاس ہم نے لکھا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک سیٹ اپ کلاس میتھڈ لکھا ہے. سیٹ اپس کے اندر آپ کوئی بھی چیز انیشلائز کرا سکتے ہیں. سملرلی آفٹر کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی، ایٹ آفٹر کلاس. تو یہ ٹیئر ڈاؤن میتھڈ جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس سے پہلے آپ یہ والی انوٹیشن دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے if needed define any or more methods to be executed before each test. تو آپ ٹیسٹ سے پہلے کوئی بھی میتھڈ ایٹ بیفور کر کے، اب یہ دیکھیں یہ ایٹ بیفور کلاس ہے، ایٹ آفٹر کلاس، اور یہ ایٹ بیفور میتھڈز ہیں. اگر میتھڈ سے پہلے کوئی آپ میتھڈ رن کرنا چاہتے ہیں، اصل میتھڈ سے پہلے، جس میتھڈ میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے نا اس سے پہلے ایک الگ سے میتھڈ
آپ کو انیشلائزیشن کرانا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں ہم نے ایک ارے بنائی ہے، ارے کو انیشلائز کرا رہے ہیں. اسی طرح ایٹ آفٹر کے اندر آپ کو ٹپیکلی فائل وغیرہ ریلیز کروا رہے ہیں یا آبجیکٹ ریلیز کروا رہے ہیں، تو یہ ایٹ آفٹر میتھڈ لکھیں گے اس میتھڈ کے بعد جس میتھڈ میں ٹیسٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی آپ کا جے یونٹ 4x بھی ختم ہوا. اب دیکھیں یہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے، 3.xb اور 4.xb. اس میں آپ سمپلی تھوڑی سی نئے ٹرمز ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، ٹرمز ہیں، ان کو آپ یوز کر کے آپ باقاعدہ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اپنے میتھڈس کی اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے میتھڈس کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہماری جے یونٹ ٹیسٹنگ کی کلاس جو لیب ہے وہ ختم ہوتی ہے. امید ہے کہ اس کے اندر میں نے آپ کو جتنے بھی ایگزامپلز دی ہیں، ٹھیک ہے، آپ 3.x میں بھی ان کو چلا کے دیکھیں گے، 4.x میں بھی چلا کے دیکھیں گے. ہو سکے تو یہی اسٹیک کا کر لیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ یہ کریں، ایک پروجیکٹ بنائیں اسٹیک کا، اس کے اندر اسٹیک کی پوری امپلیمنٹیشن لکھیں، اسٹیک کی کلاس بنائیں، پش کا میتھڈ لکھیں، پاپ کا میتھڈ لکھیں. اگر خود سے نہیں لکھنا چاہتے یا مشکل پیش آ رہی ہے تو انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، آپ کو پش کا اور پاپ کا پورا کوڈ نظر آ جائے گا، پوری اسٹیک کلاس مل جائے گی آپ کو. وہ ایز اٹ از اٹھا کے آپ ایک نیا پروجیکٹ بنائیں، اس میں لکھ دیں. اس کے بعد آپ جے یونٹ کا یہ پورا ٹیسٹنگ میکانزم چلائیں، اس کو لکھیں باقاعدہ، نیا جے یونٹ کی ٹیسٹ کیس بنائیں، اس کے اندر وہ پوری کلاس لکھیں، 3.x میں لکھیں، پھر اس کو 4.x میں لکھیں اور پھر چلا کے دیکھیں کہ کیا پش پاپ صحیح کام کر رہا ہے. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جا کے اوپر تھوڑی موڈیفیکیشن کریں، پش پاپ کو تھوڑا چینج کریں، تبھی آپ کو صحیح رزلٹ پتہ چلے گا. جب اس کو چینج کریں گے، اچھا چینج ایسے کریں کہ ایرر نہ آئے، کیونکہ ایرر آ گیا تو جے یونٹ کا کام ایرر فائنڈ کرنا نہیں، ایرر تو کمپائلر بھی بتا دیتا ہے. جے یونٹ کا کام ہے کہ آپ کے ریزلٹس کو دیکھنا، فیلورز کو دیکھنا کہ آپ کا کہیں سافٹ ویئر فیل تو نہیں ہو رہا. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کوڈ کو چینج کریں. وہ جو پش پاپ والا ہے نا، جو پاپ والا ہے، پاپ والا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ لاسٹ ان کو اٹھاتا ہے، آپ ذرا اس میں فرسٹ ان کو اٹھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، کوڈ تھوڑا چینج کر کے پھر جے یونٹ کو چلائیں تو دیکھیں کیا وہ فیلور جنریٹ کر رہا ہے، تب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا ہمارا جے یونٹ کا، اور جے یونٹ کے ساتھ ہی یونٹ ٹیسٹنگ ہماری اختتام پذیر ہوئی. اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری لیب بھی ختم ہوتی ہے، جو کہ ہماری آخری لیب تھی. تو آخری لیب میں میں آپ کو تھوڑا ریکیپ کر دیتا ہوں کہ ہم نے ساری لیبز میں کیا کچھ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیب 1 لیب 2 سے ہم نے ایکلپس ٹول کو دیکھا، جو کہ IDE ہے، جس کے اندر آپ نے بیٹھ کے کوڈنگ کرنی ہے. اس کے میں نے آپ کو تمام فیچرز، تمام فنکشنالٹیز، اس کے اندر آپ نے نیا پروجیکٹ کیسے بنانا ہے، نئی کلاس کیسے بنانی ہے، اس کے اندر کلاس بنانے کے بعد کوڈ کیسے لکھنا ہے، پھر اس کوڈ کی ڈیبگنگ کیسے کرنی ہے، ڈیبگنگ کا پورا میں نے آپ کو سمجھایا. پھر میں نے آپ کو اس کے بعد کی جو لیبس تھیں اس کے اندر میں نے کلاسز بنانے آپ کو سکھائے، آبجیکٹس بنانے سکھائے. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پولیمارفزم کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، انکیپسولیشن، ایبسٹریکشن کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر موسٹ امپورٹنٹلی آپ انہیریٹنس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، جو کہ سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ڈیزائن پیٹرنز کے متعلق کچھ بتایا کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کو انٹرفیسز AWT اور سوئنگ کے اوپر میں نے آپ کو لیبز دیں کہ اگر آپ اچھا گوئی بنانا چاہتے ہیں، افیکٹو اور ایفیشینٹ گوئی بنانا چاہتے ہیں، یوزیبل گوئی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ AWT اور سوئنگ میں کیسے پروگرامنگ کر سکتے ہیں. اور ان دی اینڈ میں نے آپ کو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے متعلق بتایا کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ آپ نے جے یونٹ کو یوز کرتے ہوئے ایکلپس کے اندر، کوڈنگ کے اندر آپ ٹیسٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. ایک تو ٹیسٹنگ ہوتی ہے مینول، وہ آپ پیپر پہ لکھ لیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، آپ صرف کلاس کا نام لکھیں، ایکسپیکٹڈ ان پٹ لکھیں، ایکسپیکٹڈ رزلٹ لکھیں، اوبٹینڈ رزلٹ، اور اسے کاپی سے خود بخود، یعنی اسے پین سے کاپی پہ ہی لکھتے جائیں، مینول. لیکن میں نے آپ کو آٹومیٹڈ سسٹم بتایا جے یونٹ. تو آپ جے یونٹ اپلوڈ کریں اپنے ایکلپس پہ، اور پھر یہ جتنا میں نے آپ کو کوڈ سمجھایا اس کوڈ کو یوز کرتے ہوئے جے یونٹ یوز کریں. امید ہے کہ آپ کو میں نے تمام لیبس کے اندر جتنی بھی ایگزامپلز دی ہیں
اور جتنے بھی سیمپل کوڈز دیے ہیں وہ آپ نے خود سے ایکلپس میں امپلیمنٹ کیے ہوں گے، ان کے ساتھ پلے اراؤنڈ کیا ہوگا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اور امید ہے جو ایکسرسائزز آپ کو ہر لیب کے ساتھ ساتھ ملتی رہی ہیں وہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کی ہوں گی۔ تو یہاں ہماری آخری لیب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا کورس بھی ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیمسٹر میں نیکسٹ کورس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر ثاقب اقبال، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔